अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। मुल्क में सियासी मामलात में हर गुजरते दिन के साथ गर्मा गर्मी नजर आ रही है। गुज़श्ता हफ्ता हुकूमत के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के लिए हालात खराब से खराब तर हो रहे हैं, और इसका बड़ा सबूत नजर आया जब कौमी असम्बली में हुकूमत को दो अहम बिल्स में वोटिंग के दौरान शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद हुकूमत बैकफुट पर आई और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी मौखर करना पड़ा। साथ साथ हुकूमती इत्तेहादियों ने भी अब हुकूमत के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इज़हार करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह जानना और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमाओं ने आपस के राब्ते भी तेज़ कर दिए हैं। पार्लियामान के अंदर भी मुत्तहिद होकर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया गया है और सड़कों पर भी ताकत का मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है। इस हवाले से आज कराची में भी पीडीएम का जलसा हो रहा है और कल बिलावल भुट्टो और मौलाना के दरमियान भी मुलाकात हुई है, जो इस बात की निशानी भी समझी जा सकती है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी की दोबारा शमूलियत के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। क्या वजह है कि एकदम से इतनी ज्यादा तब्दीलियां इतने कम वक्त में सामने आना शुरू हो गई हैं? क्या आने वाले दिनों में किसी बड़ी तब्दीली के इम्कानात नजर आ रहे हैं, और अगर नजर आ रहे हैं तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? इन सब मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फहद साहब, आज मैंने स्टार्ट करना है, मैंने शॉट आपका बड़ा पुराना संभाल के रखा हुआ है। 9 अक्टूबर को हम बात कर रहे थे जब DGISI की तकरीरी का मामला चल रहा था, तो हमने पहला प्रोग्राम इस पे किया था जिसपे बात की थी। इस पे तो इत्तेहादियों के हवाले से आपने एक बात की थी। पहले वो मैं शॉर्ट प्ले करता हूँ, फिर इस पे आपसे जो है ना वो बात करेंगे। वो क्लिप जो है जी, वो जो क्लिप है जिसमें आप इत्तेहादियों के हवाले से बात कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि खान साहब की जो हुकूमत है वो इत्तेहादियों के सर पे ही खड़ी है। अगर आंधी शदीद होती है, क्या कोई ऐसा इम्कान है कि छोटी मोटी शाखें इधर उधर हो सकती हैं या गिर सकती हैं? देखिए, आंधियां जब भी आती हैं तो वो कोई ना कोई नुकसान तो करती हैं। इमरान खान साहब और उनकी गवर्नमेंट की कमजोरी क्या है? उनकी कमजोरी उनके नंबर्स हैं। उनकी जो गवर्नमेंट बनी है उसमें उनके इत्तेहादियों का सबसे अहम तरीन रोल है। पीटीआई को यह भी जहन में रखना चाहिए कि जिस तरीके से ये सारे लोग जमा हुए ताकि उनके पास नंबर्स आए, उसी तरीके से वो जिस तरीके वो जुड़े, वो गोंद जो थी वो गोंद हल्की भी तो हो सकती है ना। फहद साहब, गोंद हल्की होने की आप बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपका तज्जिया था या इसमें उस वक्त खबर भी थी कोई? देखिए वकास, ये गोंद जो हल्की होने की बात हुई थी उस वक्त कुछ इशारे तो हमें मिलना शुरू हो गए थे। अच्छा, पाकिस्तान में आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सियासत जो है वो रोजमर्रा की बुनियाद पे चलती है। आज जो है वो एक ट्रेंड चल रहा है और वो एकदम कुछ एक इवेंट होता है और वो घूम जाता है। जी, ऐसे ही। लेकिन ये हल्का हल्का ये इशारा मिलना शुरू हो गया था कि कुछ हलचल है, कुछ बेचैनी है, कुछ अदम इत्मीनान है। अब सवाल ये था कि उस अदम इत्मीनान की बुनियाद पर वो गोंद को मजीद जो है वो ढीला करेंगे या कोशिश होगी कि उसको मजीद चस्पा किया जाए। तो अब कुछ दिनों के बाद अब जो हमें एहसास हो रहा है कि वो शायद हल्की ज्यादा हो रही है। और उस ठीक 35 दिन बाद अब आपको क्या लग रहा है कि वो गोंद ढीली हो रही है? अभी देखिए, मेरे ख्याल में कुछ बयानात अभी आए हैं ना। जी फहद साहब, रिजर्वेशंस आपने सुन लिए हैं, तो लग रहा है कि गोंद जो है ना वो जो चिपकी हुई थी वो ढीली होना शुरू हो गई है। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। देखें, ये जो 2 बयानात हैं शाहज़ेब खानज़ादा के शो में जो ये बात हुई है, इसमें अब कोई ये तो शक नहीं रह गया कि जो रंजिशें हैं वो न सिर्फ ये कि काफ़ी सीरियस हैं, बल्कि अब पब्लिकली जो है उनका इजहार भी हो रहा है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो एक सवाल बनता है, और वो सवाल है वकास, जो कि यानी मुझे यकीन है कि हुकूमत में भी लोग ये पूछ रहे होंगे कि ये इनको रंजिशें एकदम क्यों याद आ गई। यानी ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग और वो बात उनकी दुरुस्त है, क्योंकि रंजिश में का इजहार में असर तभी होता है जब वो सही टाइम पे हो। लोहा गर्म हो तो उस पर चोट लगती है, तो कोई फर्क पड़ता है ना। सही है। तो ये लोहा इस टाइम हुआ हुआ है गर्म, और वो गर्म क्यों है वो हमें अच्छी तरह मालूम है कि पिछले चंद हफ्तों से जो मामला चल रहे हैं, जो कशीदगी चल रही है एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, उसकी रोशनी में अब आपको नजर आ रहा है कि यके बाद दीगरे कुछ इवेंट्स होते जा रहे हैं, कुछ कड़ियों से मिलती जा रही हैं। अच्छा, पहले तो हमारा ख्याल था कि शायद हम इसकी एक खास तरीके से कोई तशरीह कर रहे हैं, और तशरीह गलत भी हो सकती है। सही है। लेकिन अब ये मामला तशरीह से थोड़ा आगे निकल गया है। अब ये एक्चुअली होता नजर आ रहा है। हाँ, सवाल ये जरूर है कि क्या ये रंजिशें अभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो नहीं पहुंची? यानी अभी भी क्या इस बात का इम्कान है कि हुकूमत कुछ इनिशिएटिव लेगी, कुछ इनके साथ बैठेगी, कुछ इनके दुख दर्द जो है उनको दूर करेगी,
کوئی جو بھی حکومت ہوتی ہے کہ حکومت کے وسائل کی کمی تو نہیں ہوتی. جی بالکل ایسا ہی. تو کیا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ابھی بھی اگر حکومت چاہے تو ان کو ذرا تھپکی شپکی دے کے گلے لگا کر اور معاملے کو رفع دفع کر دے, یا یہ ہے کہ یہ جو رنجشیں ہیں یہ ایک ٹرینڈ کا حصہ ہیں, یہ ایک آئسولیشن میں کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے, صحیح ہے, یہ ایک بڑا ایک ویو چل رہی ہے, ایک موو چل رہی ہے, اور اس کے اندر یہ ایک حصہ ہے, اس کے اور بھی بہت سارے حصے ہیں. تو اگر آپ اس کو مجموعی طور پر دیکھیں تو پھر شاید معاملات ہمیں کسی اور طرف جاتے ہیں. مطلب اگر ٹرینڈ کا حصہ ہے تو گورنمنٹ چاہے ان کو بٹھا لے, ان کی ریزرویشن دور کرنے کی کوشش کرے تو وہ دور نہیں ہو. بالکل درست سمجھا, اگر تو یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی تک جو انڈیکیشن آ رہے ہیں وہ کچھ ایسے ہی ہیں. صحیح ہے. کیونکہ دیکھیے پی ڈی ایم کی طرف سے کیا معاملات چل رہے ہیں, جو بات ہو رہی ہے کہ جی کچھ ان ہاؤس تبدیلی جی بالکل کا معاملہ, اچھا وہ بھی اب ایک دم گرم ہو گیا. ہاں. اور میرا خیال ہے اس میں کسی حکومتی ایک پی ڈی ایم کے ایک رہنما نے تو کچھ کہہ بھی دیا. خورم دستگیر صاحب نے ہمارے ڈان نیوز کے پروگرام میں بات کی تھی, ہم وہ بھی سن لیتے ہیں اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں ان ہاؤس کے حوالے سے. یہ ممکنات میں اب آ گیا ہے کہ غالباً شاید وزیر اعظم پر عدم اعتماد سے پہلے سینٹ کے چیئرمین یا قومی اسمبلی کے اسپیکر, دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر. سر کوئی ٹائم ہمیں فریم دینا اس کا. جی اب زیادہ دیر نہیں ہے, یہ مہینہ 2 مہینہ نہیں, زیادہ دیر نہ نہیں, 2 مہینے نہیں ہے, 2 مہینے نہیں ہے, اس سے پہلے ہی ہوگا. یہ ٹیسٹ ہوگا. اور ٹیسٹ کیا کرنا ہے, ٹیسٹ میجورٹی کو ٹیسٹ نہیں کرنا, ٹیسٹ یہی کرنا ہے کہ کیا مقتدرہ ابھی بھی عمران خان کے راہ کے کانٹے چن رہے ہیں یا وہ پیچھے ہٹ گئے. جی فہد صاحب, گورنمنٹ اپوزیشن ٹیسٹ کرنے جا رہی ہے ان 2 تبدیلیوں کو لے کے. بالکل بالکل. اور دیکھیے یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے یہ اس سے جڑتی ہے. اب فرق یہ ہوا ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ الیکٹ ہوئے ہیں. چند ماہ ہوئے ہیں. جی چند ماہ ہوئے. اچھا اس ٹائم تو انہوں نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ پی ڈی ایم نے وہ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ان کا خیال تھا کہ شاید یہ ان کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن کیونکہ مقتدرہ کی سپورٹ اس ٹائم حکومت کو حاصل تھی تو وہ اپنے اس یہ جو ان کا ایفرٹ تھا اس میں وہ فیل ہوئے. اس سے پہلے بھی یہ فیل ہوئے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے سنجرانی صاحب کے خلاف کیا. جی تب بھی وقاص نمبر تو تھے نا ان کے پاس, لیکن کیا نہیں تھا ان کے پاس, ان کے پاس کوئی نیوٹرل طاقتیں نہیں تھی. تو سنجرانی صاحب جو ہے وہ اس سے بھی سروائیو کر گئے, حالانکہ نمبرز تو بالکل کلیئر تھے, لیکن جب سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے تو اندر سے صرف بیلٹ نہیں نکلتا, ساتھ جادو بھی نکلتا ہے. تو وہ جب جادو نکلا تو وہ سب کچھ آگے پیچھے ہو گیا. اچھا اس سے پہلے جب سنجرانی صاحب کا اوریجنل الیکشن ہوا تھا, جی جب پہلی بار لوگوں نے کہا تھا یہ سنجرانی کون ہے, یہ کون ہے, ایسا ہی ہے, تب بھی نمبرز تو ان کے پاس نہیں تھے, لیکن تب بھی جب جادو چلا تو سنجرانی صاحب تو 3 بار پی ڈی ایم جو ہے یہ کوشش کر چکی ہے اور 3 بار اس نے منہ کی کھائی. عام طور پہ جب آپ 3 بار منہ کی کھائیں تو چوتھی بار آپ قدم بڑا سوچ سمجھ کے پھونک پھونک رہتے ہیں. تو پھر یہ اتنے کانفیڈنٹ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں خرم دستگیر صاحب نے یہ تھوڑی کہ کسی بند کمرے میں خاموشی سے خسر ٹی وی پہ آ کے عارفہ نور صاحبہ کو ڈائریکٹ دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم کرنے جا رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا اور کل کو نہ ہوا تو ان کو کتنا مسئلہ ہوگا. تو یہ کانفیڈنس کہاں سے آیا پی ڈی ایم کے پاس؟ سینٹ تو وہی ہے, ہاں سینٹ چینج تو نہیں ہوا, وہی ہے, نمبرز بھی وہی ہیں. تو پھر کیا چینج ہوا ہے؟ چینج وہی ہوا ہے جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے. صحیح ہے کہ رشتہ چینج ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا. اب سوال یہ ہے کیا اتنا چینج ہوا ہے کہ یہ تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ بڑا سوال ہے. وہ کیسے ریڈ کر رہے ہیں, ان کو ایسی شیورٹی کیا ہے کہ ہم یہ اگر تحریک لے آئیں عدم اعتماد کی تو ہم کامیاب ہو جائیں. اچھا اب یہ ہے, یہ بات آپ نے کی, شیورٹی کیا ہے. اب اس میں دیکھیں نا اس ٹائم جو ڈبیٹ چل رہی ہے, اب تھوڑا سا آ جائیں, ابھی تو تجزیہ ہم کرے تھے آج تھوڑی سی خبر میں. ٹھیک ہے. ڈبیٹ یہ چل رہی ہے پی ڈی ایم کے اندر کہ ہمیں کس طرح کی شیورٹی ہونی چاہیے جس کے بعد ہم یہ والی موو شروع کریں, اسپیکر کے خلاف یا چیئرمین, اور چیئرمین کے سینٹ کے خلاف یہ جلدی اگر کرنی ہے تو پہلے یہ وہ کریں گے کیونکہ نمبرز ان کے پاس ہیں وہاں پہ. یہاں پہ ابھی ان کا کوئی اتفاق رائے نہیں ہے اچھا فی الحال, کیونکہ دونوں طرف سے دیکھیں, ایک طرف سے آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہے گی جی کر لیں آپ بالکل ٹھیک ہے, یہ انلیس کوئی گارنٹی دے دو, یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی لکھ کے دیتا ہے کیسے کر لیں. تو وہ پی ڈی ایم جس کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات جو ہیں وہ یعنی بڑے مثالی تو نہیں ہیں,
اور وہ پی ڈی ایم جس میں پیپلز پارٹی ویسے بھی الگ اس سے روٹ کے الگ ہوئی ہوئی تھی, اب وہ واپس ان کی آپس میں کچھ پیار کی پینگیں جو ہیں وہ لڑا رہے ہیں. سوال یہیں پہ رکا ہوا ہے کہ وہ رسک کب لیں, یہ رسک کب جو ہے وہ اتنا جو ہے قابل قبول ہوگا کہ ہم یہ کوشش کر لیں. کیونکہ دیکھیے اگر انہوں نے ایک بار پھر کوشش کی سنجرانی صاحب کو ہٹانے کی اور پھر پٹ گئے تو پھر صرف سنجرانی صاحب نہیں بچیں گے, پھر شاید پھر سب کو بچا پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب بھی بچ جائیں, کیونکہ پھر میسج کیا جا رہا ہے کہ مقتدرہ جو ہے وہ شاید ناراض تو ہو لیکن پیچھے نہیں ہٹی. یہ اگر میسج گیا تو پھر ان کے باقی سارے پلان بھی دھرے کے دھرے رہ گئے. تو یہ اب ڈیبیٹ ہے, یہ چل رہی ہے اور میرا خیال ابھی فیصلہ نہیں ہوا, لیکن obviously لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, جو کہ آج میں نے اس پہ لکھ بھی دیا ہے, فورم صاحب نے اس پہ کہہ بھی دیا. ٹھیک ہے, اس سے جڑے اور بھی کچھ ایسے پہلو ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, ملتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. فاتح بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سنجرانی صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے. تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نیوٹرل رول پلے کرے, لیکن سنجرانی صاحب کو کسی حد تک سپورٹ ہو اسٹیبلشمنٹ کی, کیونکہ بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ابھی جو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سپورٹ تھی اور سنجرانی صاحب ان کے ساتھ تھے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, سنجرانی صاحب کو اس طریقے سے رائٹ آف کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اپوزیشن کے لیے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کے پاس جو سپورٹ تھی سنجرانی صاحب کے پاس وہ ہے بھی صحیح, حالانکہ اس سپورٹ میں سے کچھ حد تک سپورٹ جو ہے وہ کم ہو جائے ایک تاریخ کے بعد, جو تاریخ آنے والی ہے اس کے بعد کچھ حد تک وہ کم ہو جائے گی, لیکن وہ کتنی کم ہوگی یہ وہ کیلکولیشن ہے, یہ وہ ایک اسیسمنٹ ہے جو اپوزیشن نے کرنی ہے. لیکن یہ بات میں آپ کی بالکل آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اس میں رسک شامل ہے, اور اسی لیے اپوزیشن جو ہے وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائی. کیونکہ دیکھیں دوسرا ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ فوری طور پر اس اپنے تھیسس کو ٹیسٹ نہ کریں, یعنی وہ مقتدرہ کو اسٹیبلشمنٹ کو امتحان میں نہ ڈالیں اس ٹائم, اور یہ چوز کریں کہ ٹھیک ہے, کیونکہ ایک عام تاثر تو یہ کہ حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی کچھ بظاہر تو لگتا ہے کم ہوتی نظر آ رہی ہے, جو اتحادی ان کی ہم نے بات کر لی وہاں بھی تھوڑا سا کوئی ہل جل ہو رہی ہے, جو گورننس کے معاملات ہیں, جو معیشت کے معاملات ہیں, جو مہنگائی کے معاملات ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہیں. تو ہر حوالے سے اپوزیشن کا ایک یہ بھی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ان کو ٹائم دیں تو یہ خود ہی اپنے وزن سے جو ہے وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں, ہم خود چھلانگ مار کر اور ایک دم کوئی ایسی چیز کو ٹیسٹ نہ کر دیں جو کہ کل کو ہمارے گلے پڑ جائے. تو یہ ڈیبیٹ ابھی چل رہی ہے, اور اس کی ایگزامپل آپ نے T20 کی سیمی فائنل سے بھی دی ہے اپنے آج کے آرٹیکل میں, جس میں آپ نے لکھا تھا کہ اگر یہ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سنجرانی صاحب کو اور وہ آؤٹ نہیں ہوتے ڈیوڈ وارنر کی طرح, تو پھر یہ ان کے اپنے گلے پڑ سکتا ہے. وہ میتھیو ویڈ اگر بن گیا اس نے جو ہے وہ ان کو فارغ کر دینا, ان کو فارغ کر دینا. یہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے, اور یہ رسک ہے, لیکن اس میں پھر یہ رسک ہے کہ پھر کیچ نہ چھوڑے نا, سیاسی کیچ اگر یہ پکڑ لیتے ہیں تو پھر زیادہ امکانات ہیں کہ شاید یہ وہ والی وکٹ لے لیں جس کو لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس ساری سچویشن میں اب حکومت کیا سوچ رہی ہے, ان کے پاس کون سے پتے ہیں جن کو لے کے بیٹھی ہے, اور وہ سوچ رہی ہے کہ اگر یہ موو کرتا ہے, اپوزیشن کرتی ہے یا مطلب کچھ اور اتحادی بھی کرتے ہیں, تو ان کے پاس ایسا کون سا ترب کا پتہ ہے جو لے کے بیٹھے ہیں جس سے یہ ساری چیزیں وہ مائنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ترب کا پتہ اگر ان کے پاس ہوتا تو وہ چل چکے ہوتے اب تک. اچھا, وہ تو ہے نہیں. اب ان کے پاس صرف یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک تاثر بنتا جا رہا ہے کہ جی حکومت اب جو ہے اس کا سہارا کوئی نہیں رہا, یہ تاثر کسی طریقے سے اس کو یا تو کم کرے یا اس کو ختم کرے. لیکن کیسے ہوگا؟ ہاں, اب اصل چیز یہی ہے. دیکھیے کیونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک ہوا چلتی ہے. اچھا, ایک تو وہ ہوا ہوتی ہے نا جو الیکشن میں چلتی ہے, ایک الیکشن سے پہلے چلتی ہے جو آپ کو الیکشن تک لے کے جاتی ہے, جو الیکشن کی ٹون سیٹ کرتی ہے. میرے خیال میں ابھی الیکشن ہونے کی ٹون سیٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن وہ جو ہر 2, 2.5, 3 سال بعد جو ہر حکومت کو پاکستان میں ایک زکام ہوتا ہے, اچھا, یا زکام اس کو دیا جاتا ہے, وہ جراثیم اس کو, اس زکام کے بعد وہ جو حکومت ہے اس کی ناک بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے, وہ کھانسنا بھی شروع کر دیتی ہے, اس کو کمزوری بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کا کچھ کھانے کا دل بھی نہیں کرتا, اس کا منہ کا ذائقہ بھی تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے, اور اس سے اس طریقے سے وہ کام نہیں ہوتا جو کہ
جس شخص کو زکام ہو اچھی طرح جانتا ہے. یہ زکام نون لیگ کو بھی ہوا یا لگایا گیا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو تو مستقل ہوتا ہی رہا تھا, ہر روز کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی تھی. اب ان کا بھی شروع ہو گیا. پہلے چھینکیں آئی ہیں اور چھینکوں کے بعد ان کی تھوڑی سی ناک بہنی شروع ہوئی ہے. اچھا, اس پہ اس کی بجائے کہ وہ اس کی دوا لیتے, انہوں نے کہا جی ہم تو جا کے اب میدان میں چھلانگ ماریں گے اور دوڑیں گے. تو وہ اس سے زکام اور زیادہ خراب ہو گیا ہے. اب اس زکام کا حل جو ہے وہ دوائی ہے یا ریسٹ ہے. ریسٹ ان کو کرنے کو نہیں دے رہا. تو اب ان کے پاس آپشن ایکچولی کم ہوتے جا رہے. دیکھیے 3-4 چیلنج ہے نا جی. اصل مین چیز جو ہے نا وہ ہے کہ آپ کا یہ تاثر بن جائے کہ آپ کو اب وہ سپورٹ نہیں مل رہی جس کی بنیاد پہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ تاثر بنا تو اب اس کے اندر سے, یعنی وہ ایک بڑا دریا ہے, اس کے اندر سے پھر چھوٹی نہریں نکلنا شروع ہوئی ہیں. وہ نہریں اب ایک دم جو ہے انہوں نے تیزی پکڑ لی ہے. یعنی اگر وہ بڑا دریا نہ ہوتا تو پھر یہ اتحادیوں کا مسئلہ بھی نہ ہوتا, پھر یہ پی ڈی ایم کے جو زبردست قسم کے جو ان میں ایک انرجی آ گئی وہ بھی نہ ہوتا, پھر نو کانفیڈنس موو کی سینٹ میں اور ادھر اسمبلی میں وہ باتیں بھی نہ ہوتی. 8 سے کوئی 4 مہینے پہلے تو نہیں ہوتی. نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا بالکل. تو وہ ان سے گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ تاثر کریٹ کر دیا ہے جو اپوزیشن کروانا چاہ رہی تھی اور فیل ہو رہی تھی کہ جی ان کے درمیان دراڑ آ گئی ہے. انہوں نے خود اپنی پیر پہ کلہاڑیاں مار کے اب وہ ہو گیا. اب اس کو آپ کا جو سوال تھا کہ وہ کیا کرے, اب اس تاثر کو دیکھیں, ایونٹ رول بیک ہو سکتا ہے, یا کوئی بیان واپس لیا جا سکتا ہے, یا کوئی آپ نے پالیسی بنا دی اس کو ریورس کیا جا سکتا ہے. لیکن تاثر جب بن جائے تو اس کو پھر آپ وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ بھی ایسے وقت پہ جب باقی آپ مسائل کے ایک سمندر میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں, اس وقت اوپر سے ہی ہو جائے. تو اب یہ چھوٹے چھوٹے جو نہریں ہیں نا, اب یہ مزید وہ دراڑیں اس نے ڈالنا شروع کر دی ہیں. تو آپ نے ابھی بڑا مسئلہ ہی نہیں سنبھالا تھا کہ اس بڑے مسئلے کے نتیجے میں جو بہت سارے چھوٹے مسائل ہو گئے ہیں. اب وہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک پائپ ہے اور اس میں اگر کہیں سے وہ لیک ہو, اب ادھر سے پکڑتے ہیں دوسری سائڈ تو ادھر سے آپ ادھر سے پکڑتے ہیں, ادھر پٹی باندھتے ہیں تو وہ ادھر سے پانی نکل. اب یہ ادھر یہ صورتحال ہو گئی. گورنمنٹ کدھر پٹیاں باندھے, ہر طرف سے جو ہے نا وہ ایک رنجشوں کا اور خطروں کا ایک جو ہے وہ ایک طریقے سے سمجھیں کہ فوار جو ہے وہ نکل کر اور باہر آ رہی ہے. ٹھیک ہے فہد صاحب, ایک بریک کے بعد ایک اور امپورٹنٹ کویسچن ہے جو خان صاحب نے کل سی اپنی جو پارٹی کی میٹنگ تھی اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جو اندر کی خبریں سامنے آئی ہیں, ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, پچھلے ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب نے 3 امپورٹنٹ میٹنگز کی ہیں. کل جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں اندر سے خبریں یہ آئی ہیں کہ خان صاحب نے اپنی ٹیم کو یہی کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایگزامپل دی سیمی فائنل سے پاکستان کے, کہ سیمی فائنل میں اینڈ پہ ٹیم گھبرا گئی, اسی وجہ سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ اس وقت سچویشن ایکچوئل کیا ہے اور ہم آپ کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں آسان الفاظ میں کیا حکومتی اراکین بتائیں کہ آسان الفاظ میں آپ کی مشکلات کیسی ہوئی ہیں. دیکھیے وقاص, اس گورنمنٹ کا نا جو بڑا سیریس پرابلم رہا ہے پہلے دن سے, وہ یہ کہ ان کا جو فوکس رہا ہے میسیجنگ پہ کہ جی پرسپشن ٹھیک ہونا چاہیے, کہ جی میڈیا میں جا کے آپ بات کریں. اور انہوں نے پوری وہ اپنی ترجمانوں کی ٹیم بنائی, پھر وہ ایک باقاعدگی سے جو ہے وہ اس پہ میٹنگز ہوتی ہیں. اچھا, وزیر اعظم صاحب خود بڑا اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, خود جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں, چینلز کو مانیٹر کرتے ہیں. اگر خود نہیں بھی دیکھ پاتے ہیں تو ان کے پاس ایک ٹیم ہے جو ان کو بتاتی ہے کہ جی آج اس شو میں فلانے نے یہ کہا. پھر وہ ڈائریکٹلی اپنے جو ممبران ہیں ان کو کہتے ہیں کہ کل آپ نے اس پروگرام میں یہ بات کیوں کی تھی, یا آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائے تھے. اچھا, اتنا فوکس ان کا خود ہے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو فوکس ہے کہ جی ہم کام تو بڑا اچھا کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کو بتا نہیں پا رہے, یہ پہلے دن سے ان کا یہ ان کی جو سوچ ہے اس کا یہ حصہ ہے. لیکن تب حالات اور تھے, آج حالات اور ہیں. اب پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ پرابلم میسیجنگ سے نہیں ہے, پرابلم ایکچولی پرفارمنس سے ہے, کارکردگی سے ہے. اب اگر آپ کا یہ انفلیشن کا, مہنگائی کا یہ حال ہو جو آج ہے, تو مجھے بتائیں وہ کیا آ کے بات کریں گے حکومت والے.
یعنی وہ پھر جب کریں گے تو پھر وہ اس طرح کی بات کریں گے کہ اس پہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ جی آپ پھر چینی کم کھائیں یا آپ روٹی کم کھائیں، اور کیا وہ بات کریں گے. تو یہ ان کا دیکھیے، جب آپ کسی بیماری کا جو نشاندہی ہے آپ اس کا ڈائگنوسس ہی ٹھیک نہیں کر رہے تو پھر دوا تو بات کی بات ہے نا کہ دوا کیا ہے. یہاں پہ ان کو یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں ہر حوالے سے. اب آپ جو مرضی کہیں کہ جی دنیا میں مہنگائی ہے یا فلانا ہے، بھائی جو یہاں مر رہا ہے جس کا بجٹ جو ہے اس تباہ ہو کے رہ گیا ہے، اس کو آپ بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں دیکھیں وہ امریکہ میں بھی تو ہو رہا ہے، تو وہ اس کو اس سے کیا پیروکار سمجھے گا. ایک تو پرابلم یہ ہو رہا ہے. دوسرا یہ ایشو دیکھیے سب کو معلوم ہے، حکومت میں جو لوگ ہیں وہ کوئی یعنی بیوقوف تو نہیں ہے، گھاگ سیاستدان بھی ہیں، ان سب کو معلوم ہے وقاص صاحب، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پرابلم ہو گیا. اور اس میں بھی اب کوئی شک نہیں ہے. پہلے تو ہم تھوڑا بہت اشاروں کناروں میں بات کرتے تھے، لیکن مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ بالکل ویریفائڈ خبر دیتا ہوں کہ جو پرابلم جو مسائل ہیں پنڈی میں اور اسلام آباد میں وہ جینوئن ہیں. اچھا، اس میں کوئی کہ جی میڈیا نے کہہ دیا ابہام نہیں ہے. اور وہ جو بھی اس کی وجہ ہے ہم اس میں پہلی بہت بات کر چکے ہیں کہ کیا ہوا، کس نے ہوا. میں یہ بھی نہیں بات کرتا کہ اس میں کون صحیح تھا کون غلط تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا. میں تو بات کر رہا ہوں جو ہے، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، وہ پرابلم اس ٹائم سیریس ہے. اور اگر اس پرابلم کو یہ گورنمنٹ ایڈریس نہیں کرے گی، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اب کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو پھر جو آنے والے دنوں میں جو چیزیں ہوں گی وہ پھر اس کی تیاری پکڑیں. تو یہ انفارچونیٹلی حکومت جو ہے وہ اپنی اس طرح کی میٹنگز کر کے اور یہ میسج دے کہ جی گھبرانا نہیں ہے، ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں، یہ مافیاز ہیں، یہ فلانا ہے، یہ وہ ابھی وہ اسد عمر صاحب نے بھی تو کچھ کہہ دیا تھا، انہوں نے کچھ کہہ دیا، اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. ہاں وہ بھی آپ سنوائیں. تو وہ اب وہ اس طریقے سے سمجھ رہی ہے کہ جی ہم بس اپوزیشن پہ چڑھائی اگر کر دیں جو کہ ہم کرتے رہے کئی سالوں سے، تو ہم اس بار بھی جو ہے وہ اپنا بیانیہ ادھر لے جائیں گے. اسی پرسیپشن پہ ووٹ لے کے آئے تھے نا. اب کارکردگی کا جو ٹیگ ہے وہ ان پہ ہے. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں خراب ہو سکتے ہیں معاملات. بالکل ٹھیک ہے. اور اب بات جو ہے نا وقاص وہ بیانیے سے بھی آگے جاتی جا رہی ہے کہ جی بیانیہ کیا تھا، یہ تھا. اب بات ہے کہ آن دا گراؤنڈ صورتحال کیا ہے. اور آن دا گراؤنڈ صورتحال گورننس کے حوالے سے، ملک کی معیشت کے حوالے سے اور ملک کی سیاست کے حوالے سے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہے. پاکستان میں جب سیاسی دباؤ ایک دم ایک حکومت کے اوپر آتا ہے تو اس کی کچھ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں. وہ نشانیاں اس ٹائم ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو اس میں اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ایک بار پھر جو ہے وہ نعرہ لگا کے اور آستینیں چڑھا کے اور ہم اس میں میدان میں کودیں گے، اور یہ ان کی غلط فہمی ہوگی. اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو حکومتی اراکین ہیں ان کی بھی کافی زیادہ ریزرویشنز ہیں، جو پالیسیز ہیں خان صاحب کی، تو دبے الفاظ میں نجی محفلوں میں وہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس اس قسم کی ہے؟ جی بالکل ہے خبر. اور دیکھیں خبر یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ چلے میں آپ کو اس طریقے بتاتا ہوں. جو انہوں نے جوائنٹ سیشن جو انہوں نے کینسل پوسٹپون کیا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ شاید چند دنوں میں ہو، اس میں یہ کہا گیا کہ جی وہ کیونکہ اتحادیوں نے کچھ ان کی ریزرویشنز تھی، انہوں نے کہا تھا ہم سے اس طریقے سے صلاح نہیں ہوئی تو ہم ابھی ای وی ایم کے اوپر ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ جو نمبرز تھے جو وزیر اعظم صاحب نے جو بلائے تھے پارلیمنٹیرینز کو، آپ کو یاد ہوگا دوپہر کو، اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ جی جوائنٹ سیشن نہیں کر رہے، اس میں ان کے پاس تقریباً جتنے ٹوٹل نمبر ہیں ان کے جوائنٹ یعنی دونوں ہاؤس کو ملا کے حکومتی ٹریجری بینچز کے، اس سے تقریباً کوئی 40 کم تھے نمبر. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اتحادیوں کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ تھے جو اس میٹنگ میں نہیں تھے. ٹھیک ہے. اب ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہ تو نہیں کہیں گے جی ہم نہیں آئے کیونکہ کوئی کہے گا جی میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کوئی کہے گا جی میرا یہ فلانا کام تھا. یہی کہا اصل مسئلہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ غیر حاضری بڑا معنی خیز ہے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ خاص طور پر وقاص پنجاب میں جو پنجاب کے الیکٹیبلز ہیں جی پی ٹی آئی کے، وہ اپنا اگلا الیکشن دیکھ رہے ہیں. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن اگر لڑنا ہے تو ہم کیسے لڑیں گے جب اگر حالات ایسے ہوں. تو جو ہمارا جو ایک سیاسی بساط میں تھوڑی سی ہلچل شروع ہوئی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ لوگ جو پہلے بالکل پر اعتماد تھے کہ جی اگلا 5 سال بھی ہماری ہی جماعت کے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ تو معاملہ ہو گیا کچھ گڑبڑ ہو گیا. تو ہماری انشورنس پالیسی کیا ہے
تو وہ اب آگے پیچھے رابطے جو آپ بات کر رہے تھے نا، خاموشی سے رات کو کسی کے گھر چائے پینے چلے گئے، کسی کے گھر کھانا کھانے چلے گئے، کوئی اپوزیشن والا، کوئی نون والا، کوئی پیپلز پارٹی والا، وہ سلسلہ بھی اب شروع ہو گیا ہے، جو کہ پچھلی باری الٹا ہو رہا تھا. جب 2018 کے الیکشن تھے اس سے پہلے لوگوں کو ہوا نظر آ گئی تھی نا، تو ادھر کے لوگ ادھر ٹکٹ کے پیچھے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے. اب یہ معاملہ یہاں پہ شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس پہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی جو ایک کلپ کی بات کی ہے وہ بھی ہم نے سنانا ہے، اور اس کے بعد امپورٹنٹ ہم نے بات کرنی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ابھی تک اقتدار کی جنگ کے لیے جو ہے وہ سامنے ہے، یا ریئل ایشوز اور ملک کے لیے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے یا نہیں ہے. ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فاضل صاحب، کل اسد عمر صاحب نے اسلام آباد میں ایک جلسے گیدرنگ سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک بات کی ہے میڈیا کے حوالے سے بھی، اور پی ڈی ایم کے لائے عمل کو انہوں نے ٹیکل کیسے کرنا ہے اس حوالے سے بھی. پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آخری میرا پیغام ہے ان سٹیٹس کو کی قوتوں کو، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، ان پی ڈی ایم والوں کو، ان کے سہولت کار جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، یہ دیکھو سامنے میرے، یہ اسلام آباد کے عوام کا جذبہ ہے. لانگ مارچ کرنے کے لیے سوچنا بھی نہ، ادھر آؤ گے تو اتنی کٹ پیڑی ہے، یاد رکھو گے. فاضل صاحب، آپ کو کیا فرسٹریشن نظر آ رہی ہے اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ، یا کیوں انہوں نے ایسی سخت بات کی ہے؟ دیکھیے، یہ جو جس طریقے سے یہ بات کی اسد صاحب نے، مطلب حالانکہ بھی یعنی اتنے وہ سلجھے ہوئے شخص ہیں، یہ وہ لب و لہجہ ہے جو ان کا اپوزیشن کے زمانے میں تھا، 2018 کے الیکشن سے پہلے تھا، اور اس میں بڑی ان کو تالیاں پڑتی تھیں اور بڑی ان کو پذیرائی ملتی تھی کہ جی بڑے جارحانہ قسم کی سیاست کر رہے ہیں. لیکن یہ پرانا ہو گیا ہے، اور یہ وہ اب یہ تھوڑا سا میرے خیال میں مس ریڈ کر رہے ہیں سچویشن کو. یہ معاملات اب یہ سٹیٹس کو اور کسی کو کٹنا، اس سے بات اب جو ہے وہ آگے نکل گئی ہے. معاملہ سیریس ہو گیا. سیریس اس طریقے سے ہوا ہے کہ دیکھیے، یہ لوگ ابھی بھی اب اسی بیانیے پہ چل رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف بیانیہ اب چینج ہونا شروع ہو گیا. اور وہاں پہ اب دیکھیے، میں آپ کو کوئکلی بتا دوں کہ جو پی ڈی ایم کی طرف سے جو یا اپوزیشن کی طرف سے جو پلاننگ ہو رہی ہے وہ 3 لیولز پہ ہو رہی ہے. اچھا، یعنی انہوں نے اس طرح پلان بنایا. دیکھیں، نواز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی آج گفتگو جی آج بات ہوئی ہے. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے. شہباز صاحب تو ویسے ہی ایکٹیو ہیں. انہوں نے بنیادی طور پر 3 براڈ ایریاز پہ انہوں نے اپنا پلان بنایا ہے. اچھا، ایک ہے سڑکوں کو کیسے گرم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بات ہو رہی ہے لانگ مارچ کی. لاہور کے جلسے کے بعد کیا لانگ مارچ کرنی چاہیے، جس کے اوپر اسد عمر صاحب نے بولا آنا چاہیے. اس ٹائم تک وہ دیکھیں گے، جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس ٹائم صورتحال کیا ہے، اور اگر لگتا ہے کہ معاملات گرم ہو رہے ہیں تو پھر وہ اور پریشر بلڈ کرنے کے لیے لانگ مارچ کریں. تو ایک تو ہے کہ سڑکوں کو گرم کرنا، اس میں مولانا صاحب کا کی رول ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے پارلیمنٹ کو گرم کرنا، جس میں بات ہو رہی ہے سنجرانی صاحب کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفرنس اور نیشنل اسمبلی میں، اور یہ جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں بل نہ پاس ہونے دو. تو دوسرا جو فیلڈ ہے وہ ہے پارلیمان. اور تیسرا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا، جو کہ شہباز صاحب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 فرنٹس پہ یہ لے کے چل رہے ہیں، اور یہ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی یہ تینوں فرنٹ جو ہیں، سڑکیں، پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقہ، یہ کہیں ایک جگہ پہ آ کے جڑتے ہیں، یا یہ ہے کہ ان کو سیپریٹلی لے کے چلنا. یہ تینوں جگہ پہ اپنے اپنے انہوں نے ڈیزگنیٹ کر دیے لوگ. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ان تینوں فیلڈز میں آپ کو اب الگ الگ طرح کی جو حکمت عملیاں ہیں وہ نظر آنی شروع ہوں گی. لیکن ان میں ایک چیز کامن ہوگی، تینوں طرف ٹیمپریچر اب اوپر بڑھے گا. اوپر ٹھیک ہو گیا. یہ نظر آ رہا ہے کہ نئی حکمت عملی ہے اپوزیشن کے پاس، اور گورنمنٹ ابھی پرانا 2018 والا جو ہے وہ ٹون لے کے چل رہی ہے. سر، ابھی ہم نے جو ساری بات کی ہے، جو ڈسکشن ہے، آخری ہمارے پاس چند منٹ ہیں، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو اپوزیشن جماعتوں کا فوکس ہے وہ کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے ہٹایا جائے، انتخابات آ جائیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کا ایجنڈا کون سی پارٹی کے پاس ہے، کس نے ٹی وی پہ آگے کوئی ایجنڈا دیا ہے، یا کس نے کسی نجی محفل میں یہ بات کی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے، ہم بھی سب جو ہیں، اس میں اور آپ بھی شامل ہیں، ہمارے سارے میڈیا کے کالیگز بھی شامل ہیں، ہم ڈے ٹو ڈے سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے، ہمارا کام بھی ایسا ایک طریقے سے ہے کیونکہ ہم تو ڈیلی بیسس پہ معاملات چل رہے ہیں. لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو تھوڑا سا لانگ ٹرم ویو ہے اس کو ہماری نظریں سے ہٹ جاتی ہیں، اسکپ کر جاتے ہیں. اور وہی مسئلہ ہماری سیاسی جماعتوں کے ساتھ. اب دیکھیے نا،
ہم ساری یہ بات کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانا ہے, چلیں لیٹس اسیوم کہ وہ گرا بھی دیتے ہیں. اچھا اس میں انہوں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی, اس سے پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوا تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوا تھا, اس سے پہلے مشرف صاحب جو ہیں ان کو بھی وہ بھی فارغ ہوئے تھے. تو یہ تو ہمارا ایک سائیکل ہے وکاس جو چلتا رہتا ہے کہ گورنمنٹ آتی ہے, اس کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے, الٹیمیٹلی وہ چند سالوں کے بعد وہ گر جاتی ہے. ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. اور میرا بڑا سوال جو ہے جو میں ان سے پوچھتا بھی ہوں اپوزیشن والوں سے کہ کل کو اگر آپ گورنمنٹ میں آ بھی جاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی یہ چلیں آپ نے عمران خان صاحب جو کہہ کے آئے تھے وہ نہیں کر پائے, فیل ہو گئے, آپ نے گرا دیا ان کو, اب آپ آ گئے, آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی حل ہے؟ اچھا کوئی آپ نے کبھی سنا ہے کسی کو؟ کسی کے پاس اکنامک پلان ہے, کسی کے پاس کسی نے بات کی کہ جی ہم پاکستان میں تعلیم کا نظام کس طرح بہتر کریں, کیسے کریں گے؟ کسی نے کبھی یہ بات کی ہے کہ جی پاکستان میں جو صحت کا نظام ہے اس کو کس طریقے سے ہم ٹھیک کریں گے؟ کسی نے کبھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی حقیقتاً کیسے ہوگی؟ کہتے تو سارے ہیں, سیاسی نعرہ تو سب لگاتے ہیں, حقیقت دیکھیے اب بات نعروں سے آگے نکل گئی ہے اور کچھ ہونا ہو. یہ بات وکاس بالکل درست ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے ان دو جماعتوں کی جو کمزوریاں تھیں اور ان کے اندر جو کانٹرڈکشنز تھیں, تضادات تھے, ان کو اجاگر کیا اور ٹھیک کیا. یہ انہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھی ایسا ہی, لیکن یہ جو کرنے آئے تھے وہ نہیں کر پائے. اب کیا وہ جو میں دو جماعتوں کی بات کرتا ہوں, پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل, کیا انہوں نے کچھ سیکھا ہے حکومت کو گرانے کے علاوہ؟ اور اگر پیپلز پارٹی نے بھی آ کے کل کو اگر اقتدار میں آتی ہے اور اس نے پاکستان کے ساتھ وہی کیا ہے, کرنا ہے جو اس نے سندھ کے ساتھ کیا ہے, تو پھر دیکھیں نا. اور اگر پی ایم ایل این نے بھی آ کے ہمیں اب اگلے چند سالوں کے لیے وہ حکمرانی اور وہ ترجیحات دینی ہے جو اس نے 2013 سے لے کر 2018 تک دی تھی, تو بھائی وہ پاکستان جو اتنا اچھا تو نہیں چھوڑے گئے تھے. سو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سیاسی جماعتیں خود ایوالو کر رہی ہیں, میچیور ہو رہی ہیں, ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لوگوں کی توقعات اور ان کی ابیلٹی ٹو ڈیلیور, اس میں وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے, یہ کم نہیں ہو رہا. اور یہ پچھلے 3-4 سال میں اور زیادہ بڑھا ہے, اور اس میں عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی توقعات بڑھائی ہیں. اب یہ نون اور پیپلز پارٹی والے اگر آتے ہیں تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ عوام کی توقعات ادھر ہیں, اور اگر ان کی ابیلٹی ٹو ڈیلیور گورننس ادھر ہوئی تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو. بہت شکریہ فہد صاحب. ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.